Step 1, the mandate. SBP raises the reserves requirement on demand deposit from 5% to 100%. SBP क्या करे? पहला स्टेप SBP क्या करे कि वो कहे कि जब भी रिजर्व आएंगे तो उसका 5% नहीं रखना होगा। यानी ये अभी रिजर्व रेशो बिल्कुल 10% है कि किसी बंदे ने जो है वो 100 रुपया बैंक में रखवाया तो 10 रुपये बैंक अपने पास रख लेगा और 90 आगे लोन दे देगा। वो कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करे, 5% या 10% की बजाय 100% रिजर्व रखे। ये करना, ये ट्रांजिशन मैकेनिक्स बता रहा है कि 100 की बजाय 100 ही रखे। एक स्टेप, द मैंडेट, SBP raises the reserve requirement on demand deposits from 5% to 100%. ये पहला स्टेप। स्टेप 2, the purchase. To prevent a liquidity freeze, SBP purchases the interest bearing government securities currently held by commercial banks. कि SBP जो है वो परचेज करे इंटरेस्ट बेयरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि कमर्शियल बैंक से हेल्ड किए जा रहे हैं। ये सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड पे जाके SBP pays commercial banks with newly created non interest bearing sovereign reserves के SBP जो है इंटरेस्ट पे नहीं पैसा रखवाएगा बल्कि 100% जीरो होना चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए स्वैप जब करे। और चौथा, SBP कैंसल्स द एक्वायर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो एक्वायर्ड सिक्योरिटीज होंगी SBP उनको कैंसिल कर देगा और कन्वर्टिंग इनटू देम इनटू इंटरेस्ट इक्विटी लाइक इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल रिजल्ट होगा, बैंक्स आर फुली लिक्विड, इससे क्या होगा, बैंक्स फुली लिक्विड होंगे और डिपॉजिटर्स आर 100 प्रोटेक्टेड होंगे अगेंस्ट द बैंक रन्स और द गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेट हेल्ड बाय बैंक्स इज इफेक्टिवली वाइप्ड आउट विदाउट ट्रिगरिंग इन्फ्लेशन और डिफॉल्ट। कोई किसी किस्म का डिफॉल्ट नहीं। ये बैलेंस शीट प्रपोज की गई है साहिबाने किताब की तरफ से और जो ट्रांजिशन मैकेनिक्स है उसको बयान किया गया है। अब अगला जो नुक्ता है करंट, अगर हम देखें कि एम्पेरिकली अगर शवाहिद को देखें 5.8 ट्रिलियन सोवरेन डिविडेंड बच सकता है हमारा। कैसे? इस वक्त जो हमारी करंट इंटरेस्ट सर्विंग है, हम अपने बजट का 47% इंटरेस्ट में पे करते हैं। बजट का 47% हम इंटरेस्ट पे करते हैं। और मज़े की बात ये कि वो 47% IMF को नहीं जाता, वो डोमेस्टिक लोन की मद में जाता है। डोमेस्टिक लोन कहाँ से आते हैं? कमर्शियल बैंक्स, बड़े और इदारे जो हुकूमत उनको पे करती है लोन। 47% यानी 5% होगा IMF को जाता होगा या आलमी इदारों और वर्ल्ड बैंक या किसी और दोस्त ममालिक को हम देते होंगे इंटरेस्ट। मगर ऑलमोस्ट अगर 47 में से 40 निकालें तो 40 डोमेस्टिक लोन में हम पे करते हैं इंटरेस्ट, 40% बजट का। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इससे फुल रिजर्व की तरफ आ जाएं, इस सिस्टम से फ्रैक्शनल की जान छोड़ें और फुल रिजर्व की तरफ आएं तो क्या होगा, 5.8 ट्रिलियन एनुअली डोमेस्टिक इंटरेस्ट पेमेंट आपकी बच जाएंगी। एनुअली 5.8 ट्रिलियन एनुअल डोमेस्टिक इंटरेस्ट पेमेंट आपको पे नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपकी बच जाएगी, सरप्लस हो बच जाएंगे 5.8 ट्रिलियन। और इसके बाद क्या होगा, आपके वो जो पैसा बचेगा वो उसको आप हेल्थ पे लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, सोशल चीज़ों पे लगाएंगे और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए फिर उस पर वहाँ पे जाएगा। स्केल ऑफ इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। और सिस्टमैटिक करेक्शन, तो आगे वो पैसा क्या होगा कि आपका जो टैक्स है वो गरीबों से टैक्स कम लिया जाएगा। यानी आप अपना 5.8 ट्रिलियन सोवरेन डिविडेंड बना सकते हैं। वो जो 5.8 है उसको आप सोवरेन डिविडेंड बना सकते हैं, एसेट बना सकते हैं जो आप इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं। और 47% बजट जो है वो इंटरेस्ट में जाता है। क्यों? इस निज़ाम की वजह से, फ्रैक्चरल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम की वजह से। अब वो कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री में हुआ है। मिसाल यहाँ पे आगे उन्होंने दी हुई है, द हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट द US ग्रीनबैक्स 1860, यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि ये तारीख में ये ऐसे हुआ भी है। सो ये दिस वाज द चैप्टर 3। इसके क्रिटिक्स हैं, स्ट्रेंथन्स हैं, इसकी वीकनेसेस हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। चैप्टर 4 फुल रिजर्व एंड इस्लामिक। लो जी, इस्लामिक बैंक्स, आज इस्लामिक बैंक्स भी पकड़े जाएंगे। आज पहली बार इस्लामिक बैंक्स के ऊपर भी नकद हम करेंगे। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो बैंक्स कर रहे हैं, कन्वेंशनल बैंक्स कर रहे हैं, सूदी बैंक कर रहे हैं, व्हाट अबाउट इस्लामिक बैंक्स?
وہ تو قرضہ دیتے ہی نہیں، وہ تو قرضہ دیتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ جو ہے نا آپ کے کانٹریکٹس یہ تو شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اوکے مان لیا، صاحبان کتاب کہتے ہیں آپ نے مشارکہ کر لیا، مداربہ کر لیا، مرابحہ کر لیا، سلم کر لیا، استثناء کر دیا، چلو ٹھیک ہے، ان کو آپ نے شریعہ کمپلائنٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلامی بینکس ہیں یہ بھی اسی فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کا پارٹ ہیں، اسی کا حصہ ہیں، اسی کا پارٹ ہے اور اسی کے بینیفیشری ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کنونشنل بینک جو ہیں وہ لونز دیتے ہیں، یہ فائنینسنگ کرتے ہیں. انہوں نے جو مرابحہ پہ فائنینسنگ کرنی ہے وہ جا کے کسی کو دینے ہوں گے، پیسے دیے بینکس نے، وہ پیسے اس نے اٹھا کے کسی کے دیے ہیں، اپنے کو نہیں دیے. بینک نے، اسلامک بینکس نے بھی فائنینسنگ کی ہے، کسی کے پیسے کی ہے، اپنے کی نہیں دی. آگے جس کو دی ہے فائنینسنگ، سیلر کو، سپلائر کو مرابحہ پہ، اس سیلر نے آ کے دوبارہ، اس سپلائر نے آ کے، اور سیلر یا سپلائر ایک ہی بات ہے، اس نے آ کے دوبارہ بینک میں رکھوانی، وہ اٹھا کے کسی اور کو فائنینسنگ کرنی. پھر کرنٹ اکاؤنٹ کا پیسہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کو تم نے حکم لگا دیا علماء نے کہ وہ قرض ہے، قرض کا پیسہ استعمال کر سکتے ہو، مالک بن جاتا ہے بینک، جبکہ انہوں نے تو سیف کیپنگ کے لیے رکھوایا ہے. سوال ہے امانت کیوں نہیں، ودیعہ کیوں نہیں کرنٹ اکاؤنٹ اسلام بینکس؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نظام اسلام بینکس کا بھی نظام ہے وہ ٹھیک ہے، کانٹریکٹس آپ نے شریعہ کمپلائنٹ بنا لیے، اس پہ بات نہیں ہو رہی، مشارکہ مداربہ مرابہ سلم کر لیا، اوکے ویل ڈن. مگر یہاں پر بھی وہاں پہ لونز کے ذریعے سے بات کی جا رہی ہے، یہاں فائنینسنگ کے ذریعے سے. اس جال کے اندر جکڑا ہوا ہے سسٹم کو. چیپٹر کنکلوژن. فل ریزرو بینکنگ از ناٹ میئرلی این اکنامک پریفرنس، اٹ از نیسیسری انسٹیٹیوشنل prerequisite for authentic Islamic finance to function at a macro economic level. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام بینکس والے کہتے ہیں کہ ربا، ہم ربا میں نہیں ڈیل کرتے. اب انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے صاحبان کتاب، یہ تو جو پڑھے گا تو اسی کو پتہ چلے گا، اور جو نہیں پڑھے گا تو وہ پھر کیا ہی سنے گا اور کیا ہی سمجھے گا. وہ کہتے ہیں کہ ربا کیا ہے، ربا کیا ہے؟ ربا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے پہ ڈیلے کرنا ربا ہے. ٹھیک ہے، 100 روپیہ آپ نے کسی کو 1000 روپیہ دیا اور واپس لے رہے ہیں 1020، تو 20 ربا ہے، مان لیا، اوکے. صاحبان کتاب کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہی ربا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو پیسے پہ ڈاکہ ڈالا ہے نا، 100 روپیہ رکھا کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ میں، اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جو آگے اٹھا کے انویسٹ کیا ہے، رسک زیرو، پروفٹ سارا بینک کا، یہ بھی ربا ہے صاحبان کتاب کے نزدیک. وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے اس لیے شروع میں کہا کہ جب دیانت اور صداقت اور تحقیق کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ پہلے آپ اس کی بات کو اگلے بندے تک پہنچائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس پہ نقد بعد میں ہوگا کہ بھی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو مان لیا 1020 روپے ربا، یہ جو 100 روپے پہ تم نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے یہ بھی ربا ہی ہے. پورا بینیفیشری تم ہو، ایک خاص بینیفیشری نظام ہے اور پورے کا پورا سسٹم بینیفیشری ہے اس کا، اور جناب یہ ربا نہیں. وہ 70 شعبے ہیں ربا کے، 36 شعبے ہیں ربا کے، تو لہٰذا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ربا ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وائی ناٹ جسٹ مداربہ اینڈ مشارکہ. لو جی، اسلام بینکس کیوں مشارکہ اور مداربہ صرف نہیں کرتے، صرف مشارکہ اور مداربہ کیوں نہیں کرتے، اور اس میں ریشو زیادہ کیوں نہیں ہے مشارکہ اور مداربہ کی؟ وائی جسٹ سلم، وائی جسٹ استثناء، وائی جسٹ مرابحہ، وائی؟ یہ سوال ہے، اٹھایا اگلوں نے. اصل اسلام کے اصل ٹول اسلام کے مشارکہ اور مداربہ ہیں. بس یہ اس پہ تو مجھے بھی بحثیت طالب علم بھی شرع صدر ہے کہ یہی ہے اسلام میں مشارکہ اور مداربہ ہی. باقی ہیلے، ایک بندہ پیسہ لینے آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سلم کر لیں، ایک بندہ پیسہ لینے آتا ہے آپ کہتے ہیں جی مرابہ کر لیں، ایک بندہ پیسہ لینے آتا ہے آپ کہتے ہیں جی تورق کر لیں. اس کو نہیں تورق کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں کرو. اس کو نہیں مرابہ کرنا، کہتے ہیں نہیں کرو. اس کو نہیں سلم کرنا، آپ کہتے ہیں نہیں کرو. سو ریئل ٹریڈ، ریئل موڈ مشارکہ مداربہ. تو اسلامک بینکنگ جسٹ فوکس کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ، بقیہ پہ نہیں، اور اس پہ بھی کرے گی تو وہ بھی تو اسی نظام کے تحت کرے گی نا، فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم. تو اصل جڑ تو یہ ہے فریکشن. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ربا کیا ہوا، جسٹ ربا یہ نہ ہوا 1000 روپے پہ لے کے 1020. وہ کہہ رہے ہیں کہ ربا جو ہے انفارچونیٹلی انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا. لو جی، فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ربا اس فریکشن ریزرو بینکنگ سسٹم کے تحت، انسٹیٹیوشن وائز ہو گیا. جو بھی پرائیویٹ گین آئے گا وہ چند لوگوں کو جائے گا، لاس ہوگا سب بھگتیں گے. اب اس ساری بات کو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں
کہ صاحبان کتاب جو ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، صاحبان کتاب نے، کہ یہ جو انسٹیٹیوشن فرکشن ہے آگے اس میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، انسٹیٹیوشن فرکشن، جب آپ اس مسئلے کو ایڈریس کریں گے تو کیا آئی ایم ایف اس کو ریجیکٹ کرے گا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دی آئی ایم ایف مینڈیٹ ڈیٹ سسٹینیبلٹی اینڈ فسکل کنسولیڈیشن، تو آئی ایم ایف کا اپنا بھی پلان یہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ول کمرشل بینک فیل وداؤٹ انٹرسٹ؟ نہیں، کوئی فیل نہیں ہو جائیں گے، وہ پھر بھی کھڑے رہیں گے، بلکہ ان کا پورشن کم رہ جائے گا۔ اب یہاں پر سب سے اینڈ پہ جب فائنل ایکڈیمک ہم بات کریں، اس کی گفتگو کریں، فائنل اس کو ورڈکٹ کریں، اب اس پورے بحث کا جو خلاصہ تو میں اس کو اس طرح سے عرض کرتا ہوں کہ جو صاحبان کتاب ہیں ان کی طرف سے یہ بہت ایک اچھی کاوش ہے، اور ایک پریکٹیکلی انہوں نے چیزوں کو ثابت بھی کیا ہے، امپیریکلی، ہسٹوریکلی اور تھرو ایویڈنس سارا ثابت کیا گیا ہے۔ اب جب میں یہ تیاری کر رہا تھا تو میں سب سے پہلے شکر گزار بھی ہوں محترم ڈاکٹر اسد زمان صاحب، جو ایک بہت بڑے اکانومسٹ اور بہت بڑا نام ہے معیشت کی دنیا کا، تو انہوں نے مجھے ایک ریسرچ پیپر جو انہوں نے لکھا ہے وہ سینڈ کیا۔ وہ ریسرچ پیپر اس سسٹم کے اوپر جو انہوں نے پیش کیا ہے صاحبان کتاب نے، اس کے اوپر ایک کریٹکس ہے۔ اب اس کا خلاصہ اور اس پیپر کی روشنی میں ہی کریٹکس آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فل ریزرو بینکنگ سسٹم کی جو تجویز ہے، یہ فل ریزرو بینکنگ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فرسٹ ٹائم ہوا، ایک تو شکاگو پلان کا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا یا اس کو نافذ کرنا، محترم ڈاکٹر اسد زمان صاحب کا میں بارے دیگر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا ریسرچ آرٹیکل شیئر کیا، اور انہوں نے جو تنقید کی ہے اس پرپوزڈ سسٹم پر، انہی کی تنقید کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو فریکشن سے فل ریزرو بینکنگ کی طرف سفر ہے نا، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں کا ایک آرٹیکل ہے، ریسرچ آرٹیکل، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ پولیٹیکل اکنامیکل ایک لنک ہے، یعنی پولیٹیکل اکانومی کی روشنی میں اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ اور پولیٹیکل اکانومی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے جو سٹرکچر ہے نا، ہمارا جو ساخت ہے، ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ، وہ معاشی ڈھانچہ اور معاشی نظم اس کی ساخت ہی اس طرح سے بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ جب آپ کرنے لگیں گے نا تو اس کی ریزسٹنس میں عالمی طاقتیں کھڑی ہوں گی، اس کی ریزسٹنس میں عالمی ادارے کھڑے ہوں گے، اس کی ریزسٹنس میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ کھڑے ہوں گے، لہٰذا کسی بھی صورت میں اس کو امپلیمنٹ کرنا وہ بہت ایک مشکل امر ہے۔ پھر بھی اگر یہ جو ٹریپ ہے، اس ٹریپ سے ہم نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنا ایک سیاسی نظم قائم کر لیں اور ایک سیاسی قوت اور سیاسی طاقت حاصل کر لیں۔ اس لیے انہوں نے اس میں تجویز کیا ہے کہ جہاں پر یہ نظام کرنے سے بہت سے فائدے تو حاصل ہو سکتے ہیں ہمارا، لیکن پھر بھی جو سیاسی پولیٹیکل ریزسٹنس ہے اور پولیٹیکل پاورز ہیں وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گی کبھی بھی۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر اسد زمان صاحب ہیں ان کی تھاٹس اور بقیہ اب آپ کی تھاٹس وہ یہی ہیں کہ یہ بہت اچھا ایک ورک ہے اور اس پہ ٹاک ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، شیئرنگ ہونی چاہیے، لیکن کس حد تک قابل نفاذ ہے یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فکر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کاز کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔